शफीक साहब की बीवी को कैंसर हो गया तो इसने बेटे से कहा कि अम्मा का इलाज करवा दो, वो बहुत तकलीफ में हैं। जब इनका बेटा अस्पताल लेकर जाने लगा तो बीवी बोली, तुम अपनी सारी कमाई लगा दोगे और अम्मा ने बचना फिर भी नहीं है। तो बेटा इसे सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गया। जब शफीक साहब ने बीवी को तड़पते देखा तो ज़मीन बेचकर इलाज करवाने लगे और जब सेहत याब होकर वो घर आई तो बेटे ने गालियां देकर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद बेटे को फ़ोन आया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ने, ये औरत कब से हॉस्पिटल में लेटी है, क्या इसे कोई पूछने नहीं आता। गुमसुम पथराई आंखों से पंखे को हिलता देखते हुए रिहाना बेगम को देखकर आने वाली नई डॉक्टर ने पूछा था, जो पिछले एक हफ्ते से जब भी लेडीज़ वार्ड में आती थी तो इस औरत को ऐसे ही पथराई आंखों से पंखा हिलते हुए देखते ही पाती थी। आज तो जैसे इसने नर्स से पूछ ही लिया था। नर्स ने बेजारी से जवाब दिया, कैंसर की मरीज़ा है जी, बेटा महीने बाद आता है, देखकर चला जाता है। ये औरत ना बोलती है ना ठीक से कुछ खाती है, लगता है कि किसी के इंतज़ार में इसकी आंखें खुली हुई हैं, वरना डॉक्टर तो उम्मीद हार चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं कि ये बच पाएगी, यहाँ तक कि इसका बेटा और बहू भी यही समझते हैं। हम खुद हैरान हैं कि पिछले 3 माह से ऐसे ही है, ना तो इसकी हालत में कोई सुधार आया है और ना ही इसकी चुप कभी खुलती है। पता नहीं किसके इंतज़ार में ये आंखें खुली रखती है, बहुत कम सोती है। लेडी डॉक्टर ने कंधे उचकाए थे और मेडिसिन लिखकर वापस चली गई। दूसरी जानिब अकरम की बीवी कहने लगी, आपको पता है इस बार मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है। साथ साथ वो अपने बेटे को यूनिफॉर्म पहना रही थी और साथ साथ अकरम से बात कर रही थी। अब क्या कह दिया? बड़ी बेजारी से अकरम ने जवाब दिया था, जो बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था और अभी भी आधी नींद में था। फजीला कहने लगी कि डॉक्टर कह रहा था कि आपकी माँ के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे मरीजों को तो हम जहर का इंजेक्शन देकर मार डालते हैं, लेकिन ये काम हम घर वालों की इजाज़त से करते हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि ज़रा अपने शौहर से पूछ लो, अगर वो साइन कर दे तो हम तुम्हारी सास को जहर का इंजेक्शन देकर इसकी अजियत को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें, अम्मा कितनी अजियत में हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अकरम कहने लगा, मैं अब्बा जी से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। अगले महीने वो आ जाएंगे, हो सकता है मेरी माँ को इन्हीं का इंतज़ार हो। अक्सर मैंने सुना है कि इंसान किसी को देखकर मरना चाहता है तो जैसे ही इसे देख लेता है तो इसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर मैंने अब्बा को बताए बगैर ये कदम उठा लिया तो तुम्हें नहीं पता, अब्बा बहुत नाराज़ होंगे। इन्हें अम्मा से बहुत मोहब्बत है। हर बार फ़ोन जब भी करते हैं तो यही पूछते हैं, तुम्हारी अम्मा कैसी हैं। मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मैंने इन्हें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और मेरा लाखों रुपए लग गया है। अगले महीने आएंगे तब की तब देखी जाएगी, अकरम ने लापरवाही से जवाब दिया था। फिर अपने बेटे को गोद में पकड़कर चूमकर इसने मोटरसाइकिल पर बिठाया और इसे स्कूल छोड़ने चला गया। फजीला की जब शादी हुई थी तब इसकी सास काफ़ी सेहतमंद थी। एक ही इनका बेटा था अकरम, और दोनों मियाँ बीवी ने अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत और लाड से पाला था। फजीला के भी बड़े चाव लाड पूरे किए थे। एक महीने फजीला को कोई भी काम नहीं करने दिया था। रोशन बेगम ने बहू के बड़े नाज नखरे उठाए थे। जब पहला पोता पैदा हुआ तब भी फजीला ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो तो खुद कामकाज में बहुत ताक थी, कभी बहू के काम की परवाह नहीं की थी। जब देखती कि बहू कमरे से बाहर नहीं आई तो फटाफट से खुद ही नाश्ता बनाती और कर लेती, बल्कि अपने शौहर शफीक अहमद को भी नाश्ता करवा देती थी और बेटा भी कभी कभी माँ के हाथ से ही बनवा कर नाश्ता करके चला जाता था। बहू अपनी मर्जी से उठने की आदी थी, उठती और अपना नाश्ता बना के कर लेती। रात का खाना फजीला ही बनाती थी और रोशन बेगम इसकी बड़ी तारीफ करती थी। मेरी बहू ने तो पूरा घर संभाल रखा है, क्योंकि वो घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। फजीला बड़ी खुश थी क्योंकि काम की कोई जिम्मेदारी इस पर थी नहीं। दिल चाहा काम किया, दिल नहीं चाहा तो नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं थी। जब दिल चाहा मैके चली गई, जब दिल चाहा शौहर के साथ घूमने फिरने चली गई। रोशन बेगम ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी और पहला पोता देखकर तो जैसे इनके घर की रौनक बढ़ गई थी। हर वक्त पोते से प्यार करती रहती। पोते में तो जैसे इनकी जान बसती थी। लेकिन फिर इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी।
ہر وقت سینے میں درد رہتا، کھانسی کے دورے پڑتے اور کھانسنے سے خون بھی آنے لگا۔ یہ دیکھ کر شفیق احمد بہت پریشان ہوا۔ بیوی کو جب ڈاکٹر پر لے کر گئے اور بیوی کی تشخیص کی گئی تو سینے کا کینسر تھا۔ یہ سن کر تو جیسے فضیلہ نے اپنا بیٹا ساس کو پکڑانا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں بیٹے کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ حالانکہ روشن بیگم خود بھی بہت احتیاط کرتی تھی۔ اب دن بدن ان کی صحت گرنے لگی تھی، آئے روز بخار رہنے لگا، کام کاج ذرا سا کرتی تو سانس پھولنے لگتا، طبیعت خراب رہنے لگی تو بہو کے تیور بھی بدلنے لگے۔ وہ تو یوں ساس سے پیچھے ہٹتی تھی جیسے ساس کو کوئی چھوت کی بیماری لگ گئی ہو، اگر وہ چھو بھی لے گی تو اسے بھی کینسر ہو جائے گا۔ ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، کھانا بھی دیتی تھی تو کمرے کے دروازے پر رکھ دیتی اور کہتی اماں یہاں سے اٹھا لیں اور خدارا کمرے سے باہر مت نکلیے گا، میرا بیٹا واکر چلاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے کمرے میں آ جائے، آپ کے کمرے سے بڑی بو آتی ہے۔ شاید بیماری کی وجہ سے ایسے جملے وہ بول جاتی تھیں جو روشن بیگم کے دل پر جا کر لگتے تھے، چاہ کر بھی وہ اپنے آنسو روک نہیں پاتی تھیں۔ جب شفیق احمد گھر پر آتا تو اپنی بیوی کے باقی کے سارے کام خود کرتا۔ بیٹے پر بھروسہ بہت تھا اور پیار بھی بہت تھا، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے گھر دکانیں سب کچھ اکرم کے نام لگا چکے تھے۔ اکرم کو بھی ماں کی بیماری کا بہت دکھ تھا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا، لیکن تب تک جب تک شفیق احمد گھر پر موجود تھے۔ علاج بہت مہنگا تھا۔ شفیق نے کہا کہ میں 3 مہینے کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی جا رہا ہوں، کہتا ہے کہ یہاں سال اگر میں ہوٹل میں اس کے ساتھ کام کروا دوں تو وہ مجھے ایک اچھی خاصی رقم دے گا، کچھ وہ رقم ملائیں گے اور کچھ دکانیں بیچ دیں گے تاکہ تمہاری ماں کا علاج اچھے سے اچھا ہو سکے۔ یہ سن کر بیٹے نے اس وقت تو حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی شفیق احمد گئے تو فضیلہ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ ارے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، جتنے چاہے پیسے لگا لو، انجام موت ہے۔ اکرم نے کہا تم اپنا منہ بند رکھو، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ یہ کہہ کر اکرم اپنی ماں روشن بیگم کو بڑے ہاسپٹل میں لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ کروائے، دوائیاں دیں، لیکن ان سب میں اس کے 2.5 سے 3 لاکھ روپے لگ چکے تھے۔ گھر آیا تو کہنے لگا کہ گھر کے اخراجات پر کچھ کنٹرول کرو، ظاہر ہے اماں کی دوائیاں بہت مہنگی ہیں، 1.5-2 لاکھ کی تو دوائیاں ہی ہیں جو مہینے کی اماں کی لا کر دینی پڑتی ہیں، اور پھر گھر کے خرچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی تو کیا کریں، کیا آپ کی اماں کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں؟ بڑے غصے سے فضیلہ نے جواب دیا تھا۔ اندر کمرے میں لیٹی روشن بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہی بہو تھی جس کے لاڈ نخرے اٹھاتے ہوئے وہ کبھی تھکتی نہیں تھیں، اور آج وہ بیمار ہوئی تھی تو فضیلہ نے تو جیسے آنکھیں سر پر رکھ لی تھیں۔ بیٹا بھی 1 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ سے حاملہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو اکرم بکھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو پہلا بیٹا ہی چھوٹا ہے اور تم پھر سے امید سے ہو، اماں کو کون سنبھالے گا؟ وہ کہنے لگی یعنی کہ آپ کو اپنی صرف ماں کی پرواہ ہے، آپ کو نہ بیوی کا احساس ہے نہ ہی اپنا بچہ نظر آتا ہے، اور آپ کی ماں کو تو شاید میرے بیٹے سے کوئی بیر ہو گیا ہے۔ ارے کتنی بڑی بیماری ہے ان کو، اور جب دیکھتی ہیں میرے بیٹے اسد کو گود میں بھر کر چومنے لگتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے بیٹے کو یہ بیماری لگ گئی تو بتائیں پھر کیا کریں گے؟ اس کا علاج کوئی نہیں کروائے گا، البتہ آپ کی ماں کی ایسی بیماری پر کروڑوں روپے آپ کا باپ اور آپ لگا دیں گے جس کا انجام موت ہے۔ آپ کے باپ نے تو صاف کہہ دیا ہے دونوں دکانیں بھی بیچ دیں گے، یہ گھر بھی بیچ دیں گے، لیکن انہیں اپنی بیوی کا علاج ضرور کروانا ہے، چاہے ہم لوگ سڑک پر آ جائیں۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، مجھے تو لگتا ہے کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے فضیلہ نے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگی ایسا کریں مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میرا بچہ ضائع کروا دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو صرف ماں ہی ماں ہے اور آپ کو وہی نظر آتی ہے، اس کی خاطر آپ اپنا آپ بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، میرے بچوں کو کس نے پالنا ہے؟ یہ سن کر اکرم چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضیلہ کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، جھوٹ تو وہ بھی نہیں کہہ رہی تھی، یہ بیماری جس کو بھی لگی تھی وہ زندہ تو بچتا نہیں تھا، اور ڈاکٹر ایک وقت میں اتنے ٹیسٹ لکھ کر دیتے تھے کہ جس میں لاکھوں لگ جاتے تھے، دوائیاں ایسی دیتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھر کا راشن ڈالیں یا دوائیاں خریدیں۔ بہرحال شفیق احمد جو کچھ کماتے تھے اس میں سے 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیج رہے تھے،
سارے پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ روشن بیگم کا علاج کروا سکیں۔ دوسری طرف فضیلہ اکرم کو بار بار یہی کہتی تھی کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ برباد کر بیٹھیں گے۔ اکرم بھی اب اسی بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اب تو کئی دن ماں بستر پر کھانستی رہتی اور وہ کمرے میں نہیں جاتا تھا، خیریت تک نہیں پوچھتا تھا کہ کہیں اسے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ فضیلہ روشن بیگم کے سامنے یوں ظاہر کرتی جیسے کہ پتہ نہیں اسے کوڑ کی بیماری ہے، وہاں ہاتھ بھی لگائے گی تو فضیلہ کو لگ جائے گی۔ ناک بند کر کے پھر وہ کمرے میں آتی، جلدی سے کھانے کی پلیٹ رکھتی اور باہر جا کر دروازہ بند کر دیتی۔ کمرے کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولتی تو کہتی کہ باہر آپ کی بیماری کے جراثیم آئیں گے، کیونکہ کھڑکی صحن میں کھلتی ہے اور میرا بیٹا وہیں پر کھیلتا کودتا ہے۔ ایک بار روشن بیگم کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ہوا آ سکے، کیونکہ ایک تو گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا، اوپر سے دوائیاں بہت گرم تھی، جنہیں کھانے کے بعد ان کے پورے جسم میں آگ سی لگ جاتی تھی، گھبراہٹ بھی بہت ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک بار دروازہ کھول دیا اور کھڑکیاں بھی کھول دیں اور آرام سے لیٹ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی تھی، تبھی چھوٹا پوتا اسد کھیلتا ہوا دادی کے کمرے میں آ گیا اور دادی کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا دادی کے بیڈ کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ہلانے لگا۔ وہ دادی دادی کہنے لگا کیونکہ دادی کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی۔ جیسے ہی روشن بیگم نے آنکھیں کھولیں، پوتے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھے تو بے تحاشا پیار آیا، لیکن پھر ڈر گئیں کہ کہیں ان کی بیماری ان کے پوتے کو نہ لگ جائے، کیونکہ فضیلہ نے یہ کہہ کر اسے بڑی خطرناک بیماری ہے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے فضیلہ کو آواز دی کہ اسد کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ تو ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے فضیلہ کمرے میں آئی، اسد کو دادی کے پاس کھڑا دیکھا تو کہنے لگی، آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ میرے بیٹے کو یہ بیماری نہ لگوا دیں گی۔ کتنی بار کہا ہے کہ دروازہ بند رکھا کریں، کھڑکی بند رکھا کریں، آپ تھوڑی سنیں گی۔ پتہ نہیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سب گھر والے بیمار ہو جائیں، پھر ہی آپ کو سکون آئے گا۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کم از کم اس پر تو ترس کھائیں۔ یہ کہہ کے فضیلہ اپنے بیٹے کو باہر لے گئی، حالانکہ روشن نے تو اسی لیے آواز دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، لیکن فضیلہ کی تیز زبان ان کے دل پر نشتر کی طرح لگتی تھی۔ جب بھی بولتی تھی کڑوا ہی بولتی تھی۔ ایک بار روشن بیگم کو کھانا دینے گئی تو دروازے پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، آپ کو تو اپنے بیٹے پر بھی ترس نہیں آتا، بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے اور سارے کے سارے پیسے آپ کے علاج پر لگ جاتے ہیں۔ ارے ہمیں تو مدتیں ہو گئیں ہوٹل پر جا کر کھانا کھائے ہوئے، باہر گھومنے پھرنے گئے ہوئے، ساری عیاشیاں ختم ہو گئیں۔ آپ کی بیماری نے تو ہم سے ہمارے جینے کا حق تک چھین لیا ہے۔ آپ کے بیٹے نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ مجھے کہیں لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کی دوائیاں ہی لاکھوں کی آتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کب ترس آئے گا ہم لوگوں پر۔ وہ یوں باتیں سنا رہی تھی جیسے سب کچھ روشن بیگم کے ہاتھ میں ہے اور وہ جان بوجھ کر رہی ہیں۔ اس رات روشن بیگم بہت روئیں۔ شفیق احمد کا فون آیا تو بات بھی نہیں کی، حالانکہ وہ روز فون پر بات کرتا تھا، اور روشن بیگم کہتی تھی کہ میں بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ کہتا تھا بس چند مہینے رہ گئے ہیں، میں آ جاؤں گا، تمہارا بہت اچھا علاج کرواؤں گا۔ پھر یہ بھی پوچھتے تھے کیا دوائی وقت پر لے رہی ہو؟ روشن بیگم کہتی ہاں۔ پھر شفیق احمد کہتے ساتھ میں دودھ کا گلاس اور پھل ضرور لیا کرو، کیا اکرم تمہیں پھل لا کر دیتا ہے؟ فضیلہ تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟ یہ ویسے سوال تھے جو شفیق احمد روز پوچھتے تھے، اور روشن بیگم کہتی تھی ہاں سب ٹھیک ہے، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس آتا تھا نہ ہی پھل آتے تھے، وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو ترستی رہتی تھی۔ کبھی کہہ بھی دیتی کہ بہو مجھے بھوک لگی ہے، دل کو کچھ ہو رہا ہے، دوائیاں بہت گرم ہیں، ایسا کرو مجھے دودھ دے دو، یا اگر سیب پڑا ہے تو وہ دے دو، لیکن فضیلہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ کہتی کہ میرا بیٹا دودھ پیتا ہے اور دودھ بھی اتنا ہی آتا ہے کیونکہ آپ کی دوائیاں بہت مہنگی ہیں۔ ارے میں تو چائے کے علاوہ حرام ہے کہ دودھ کی شکل بھی دیکھوں، اب کیا آپ کے پوتے کا منہ بند کر کے وہ بھی آپ کو دے دیا کروں؟ وہ جواب اس انداز سے دیتی کہ روشن بیگم چپ سی ہو جاتی۔ انہوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا، اور پھل تو ویسے بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ اگر اکرم لا کر بھی دیتا تو فضیلہ سے یہ کہتا تھا کہ یہ امی کو کاٹ کر کھلا دینا، تو فضیلہ دوپہر کو وہ پھل کاٹ کر خود کھا لیتی یا اپنے بیٹے کو کھلا دیتی، اور اکرم سے یہی کہتی کہ میں نے اماں کو پھل کھلا دیا تھا، آپ زیادہ فکر مت کیا کریں۔
میں آپ کی والدہ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اکرم بھی مطمئن ہو جاتا، لیکن اب سوچنے لگا تھا کہ اگر اس نے سارا پیسہ باپ کے کہنے پر انہیں دے دیا، یہ گھر بھی بیچ دیا، دکانیں بھی بیچ دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ شفیق احمد کا فون آیا تھا کہ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچیں گے، گھر دکانیں سب کچھ بیچ کر روشن بیگم کے علاج پر لگا دیں گے۔ اسی وقت فضیلہ اکرم کے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے ماموں زاد نے نئی فیکٹری لگائی ہے اور 1 سال کے اندر اندر اتنا کمایا ہے کہ اپنا گھر بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اکرم چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، 1 سال میں کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اکرم کا دماغ ٹھنکا تھا، اس کو کہنے لگا لیکن ابھی تو پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ فضیلہ کہنے لگی ارے یہ دکانیں آپ بیچ دیں، ابھی ابا کے آنے میں 6 مہینے باقی ہیں اور 6 مہینے میں آپ کا اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ یہ دکانیں بھی خرید لیں گے اور اماں کے علاج کے لیے بھی پیسے ہو جائیں گے۔ فضیلہ کی بات سن کر اکرم کا دماغ گھوما تھا، وہ کہنے لگا کہ میں پہلے ابا سے مشورہ کر لوں۔ فضیلہ کہنے لگی آپ کا باپ تو منع کر دے گا کیونکہ انہیں صرف اماں کے علاج کی پڑی ہوئی ہے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ ہم لوگ بعد میں کیا کریں گے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ اماں بچے گی نہیں، مر جائے گی، کم از کم ہمارا نقصان تو ہونے سے بچ جائے گا۔ اکرم سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے دکانیں بیچیں اور فضیلہ کے کزن کی فیکٹری میں پیسہ لگا دیا۔ لیکن انہی دنوں روشن بیگم کی حالت اور زیادہ بگڑنے لگی تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو اکرم اسے ہاسپٹل لے جانے لگا۔ تبھی فضیلہ نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل مت لے جانا، لاکھوں لگ جائیں گے، اور ایک گورنمنٹ ہاسپٹل لے کر جاؤ، بس 10 روپے کی پرچی بنے گی۔ یہ سن کر اکرم روشن بیگم کو گورنمنٹ ہاسپٹل لے گیا، وہیں جا کر اسے داخل کروا دیا اور جنرل وارڈ میں اسے شفٹ کروا کر خود واپس آ گیا۔ وہ تو یہ سمجھا کہ بس جان چھوٹ گئی۔ اکرم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے پرائیویٹ ہاسپٹل کروایا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر اس نے مٹھائی بھی ایسے بانٹی جیسے کہ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ ہو، اور ماں کی دوائی کا خرچہ بھی بچ گیا تھا۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں دوائیاں مفت میں مل رہی تھیں، لیکن دوائیوں کی کوالٹی وہ نہیں تھی، اس لیے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ 1 ہفتے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر اکرم ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ماں سے کہنے لگا اللہ نے آپ کو پوتی دی ہے۔ بس ایک ذرا سی مسکراہٹ روشن بیگم کے چہرے پر آئی، بس ذرا سی مٹھائی انہوں نے کھائی تھی۔ پھر بیٹے کو کہا کہ اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ پھر ایک ہنکارا بھرا تھا، کہنے لگیں کہ بیٹا روز ملنے آ جایا کرو، میری تو آنکھیں ہی ترستی رہتی ہیں۔ وہ کہنے لگا اماں بہت کام ہوتے ہیں، روز روز نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر روشن بیگم چپ ہو گئیں، کہنے لگیں تمہارے ابا کب آئیں گے؟ بس ایک بار انہیں دیکھ لوں تو مجھے سکون ہو جائے گا، انہیں بولو کہ واپس آ جائیں، میرا علاج ممکن نہیں ہے۔ روشن بیگم بالکل مایوس ہو کے رہ گئی تھی، انہیں لگتا تھا کہ وہ نہیں بچیں گی اور زندگی کی ان کے اندر امید بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ فضیلہ نے اتنی بار انہیں اس بات کا احساس دلایا تھا کہ ان کی بیماری کا علاج ہے ہی نہیں اور مرنا ان پر لازم ہو گیا ہے۔ اکرم نے بھی اپنا دل سخت کر لیا تھا۔ ایک بار رات کے وقت ہاسپٹل سے فون آیا کہ آپ کی والدہ بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو بلا دو۔ اکرم کہنے لگا اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ یہ سوچ کر کہ اس کی ماں رو رہی ہے، اس کا بھی دل تڑپ اٹھا تھا۔ فضیلہ کی بھی آنکھ کھلی تو کہنے لگی کیا ہوا، کہ اماں مر گئی؟ فضیلہ شاید یہی خبر سننا چاہتی تھی۔ اکرم کہنے لگا نہیں، تم کیا ہر وقت میری ماں کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو بلا دو۔ فضیلہ کہنے لگی ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ارے وہاں کی نرسیں بہت اچھی ہیں، بہت خیال رکھتی ہیں، ایسے ہی اماں کا دل اداس ہوگا۔ وقت تو دیکھیے رات کا 1 بج رہا ہے، یہ کوئی وقت تھوڑی ہے ہاسپٹل جانے کا، آرام سے بیٹھ جائیں، سو جائیں، صبح اٹھ کر چلے جائیے گا۔ اکرم کو بھی یہی لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، وہ بڑے آرام سے سو گیا تھا۔ پوری رات اس کی ماں ہچکیوں سے روتی رہی، اس کے سینے میں بہت درد تھا، یہاں تک کہ پوری رات آکسیجن ماسک لگا رہا، لیکن بیٹا ایک بار بھی خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ صبح صبح فضیلہ نے کہا کہ ہمارا بیٹا اب 3 سال کا ہو گیا ہے، اس لیے اسکول میں داخل کروانا ہے، اور میں اسکول بھی دیکھ کر آئی ہوں، شہر کا سب سے مہنگا اور اچھا اسکول ہے۔ میں نے پڑھائی کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنے بچے کو مہنگے اسکول میں ڈالوں گی، اچھا پڑھے گا تبھی تو اچھی نوکری ملے گی، پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی تو ہمارے بچے کو ہی بننا ہے۔ اگر آج ہم اس پر پیسہ لگائیں گے تبھی تو کل کو یہ ہمارے لیے آسائشیں بھی اکٹھی کر سکے گا۔ یہ سن کر اکرم کو اپنا بچپن یاد آیا تھا، ماں باپ نے کتنے لاڈ نخرے سے پالا تھا، اور یہ بات اس کی ماں بھی کہتی تھی کہ میرا اکرم بڑا ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا،
اور اب وہ بیوی کے کہنے پر ماں کو بالکل بے یار و مددگار گورنمنٹ ہاسپٹل میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہی جاتا تھا اور روشن بیگم سے بات کرنے کی بجائے اپنے موبائل میں لگا رہتا تھا، جیسے اسے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ ماں کی کیا حالت ہے اور کیا نہیں۔ فضیلہ کو بس شفیق احمد کا انتظار تھا کہ ایک بار جی بھر کر اپنے شوہر کو دیکھ لے تاکہ مرنا آسان ہو جائے۔ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اب تو فضیلہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنی ماں کو زہر کا ٹیکہ لگوا دو۔ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی مریضہ کو ایک ہی بستر دے کر بھول نہیں سکتے۔ بس 1 مہینہ رہ گیا تھا شفیق کے آنے میں اور فضیلہ ذہنی طور پر اکرم کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو زہر کا ٹیکہ لگوا دے۔ دوسری طرف شفیق احمد کی بے چینی عروج پر تھی۔ پیسہ وہ کافی حد تک اکٹھا کر چکا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دکانیں اور گھر بیچ کر اتنا پیسہ ہو جائے گا جس سے وہ روشن بیگم کا علاج کروا سکے۔ جب وہ واپس آیا تو اچانک باپ کو دیکھ کر اکرم اور فضیلہ دونوں ہی گھبرا گئے اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو اکرم کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، کیونکہ پرائیویٹ کے خرچے بہت تھے۔ یہ سن کر شفیق احمد کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً سے گورنمنٹ ہاسپٹل گیا تو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ روشن بیگم نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو آنسوؤں پر ضبط کھو بیٹھی۔ وہ رونے لگی۔ شفیق احمد بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے کمزور ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر گورنمنٹ ہاسپٹل سے چھٹی کروا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا۔ اب تو اس کی کنڈیشن اور بھی زیادہ بگڑ چکی تھی، لیکن شفیق احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اکرم سے کہا کہ لاؤ گھر کے اور دکان کے کاغذات مجھے، کل ہی ہم دونوں اسے بیچ دیتے ہیں اور کچھ پیسے میں کما کر آیا ہوں۔ میں نے دن رات ایک کر کے پیسے کمائے تاکہ تمہاری ماں کا علاج کروا سکوں۔ خود بھی شفیق احمد کمزور ہو چکا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی اس نے دن رات محنت کی تھی تاکہ اپنی بیوی کی جان بچا سکے، لیکن اکرم نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا اماں نے ویسے بھی مر جانا ہے، سارا کچھ ہم لوگ داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ بیٹے کی بات سن کر شفیق احمد تو اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کچھ میرا کمایا ہوا ہے اور میں تمہاری ماں کا آخری سانس تک علاج کرواؤں گا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے پیسے دو، میں اس کا علاج نہیں روک سکتا۔ وہ کہنے لگا میں نے دکانیں بیچ کر فضیلہ کے کزن کی فیکٹری میں پیسہ لگا دیا ہے اور بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر شفیق احمد کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے تم ہوتے کون ہو میرے پوچھے بنا میرا پیسہ خرچ کرنے والے، میری دکانیں بیچنے والے؟ باپ بیٹے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اکرم کہنے لگا میں یہ گھر نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ میرے بچوں کا ہے، اماں پر کروڑوں روپے لگا دیں گے تب بھی انہوں نے مر جانا ہے۔ شفیق کو بیٹے کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ ابھی بھی اس نے چند زمینیں ایسی رکھی تھی جس کا علم اکرم کو نہیں تھا۔ اکرم نے باپ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی ماں پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ شفیق نے وہ زمینیں بیچیں جن کی مالیت کروڑوں کی ہو چکی تھی۔ کچھ پیسے وہ کما کر بھی لایا تھا۔ وہ روشن بیگم کو بیرون ملک لے گیا، اس کا علاج کروایا۔ اس کا کینسر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ جب پاکستان آیا تو اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ایک چھوٹا سا گھر اس نے خرید لیا۔ واپس وہ اکرم کے پاس نہیں گیا تھا۔ آہستہ آہستہ روشن بیگم کی صحت اچھی ہونے لگی، لیکن دوسری طرف فضیلہ کے کزن نے سارا پیسہ خود ہڑپ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے بھاری نقصان ہو گیا ہے، سارے پیسے ڈوب گئے تھے۔ اکرم کی یہ حالت تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فضیلہ کو برا بھلا کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ نقصان تو اللہ کی طرف سے ہوا، میرا تو اپنے کزن کے سارے پیسے ڈوب گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو خالی ہاتھ رہ گیا، اسی دکان پر بیٹھ کر میں کما تو رہا تھا، لیکن تمہارے کہنے پر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ پہلی بار باپ سے مشورہ کیے بغیر چلا ہوں تو مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ابھی وہ نقصان کا ہی رونا رو رہے تھے جب اسکول سے فون آیا کہ جس وین میں ان کا بیٹا اسکول سے گھر آتا تھا اس وین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وین الٹ گئی ہے۔ سب بچے ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی جان نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچے تو بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر دونوں ہی رونے لگے۔ بیٹا دنیا سے جا چکا تھا۔ فضیلہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اکرم کو احساس ہوا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس ماں کے مرنے کا اسے یقین تھا، اللہ نے اس کی بیماری کو ختم کر کے اسے زندگی بخش دی تھی، اور جس بیٹے سے وہ یہ امید لگائے رکھتے تھے کہ مستقبل میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ اپنی غلطی کا اسے شدت سے احساس ہوا۔ وہ روتا پیٹتا ماں باپ کے گھر آیا تھا۔
پوتے کے مرنے کی خبر سن کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے تھے، لیکن وہ بچہ دنیا سے جا چکا تھا۔ فضیلہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، لیکن کیا ایسی بہو کو اور ایسے بیٹے کو معافی ملنی چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔